औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इल्म के मोती में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है यतीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि यतीम का एहतराम बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद की सूरह अल-फजर में है, मगर जब इंसान को इसका रब आजमा लेता है, फिर इसे इज़्ज़त देता है और इसे नेमतें अता फरमाता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और जब इसे आजमा लेता है और इस पर रोज़ी तंग कर देता है तो वो कहता है मेरे रब ने मेरी तौहीन की है। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम खुद यतीम की इज़्ज़त नहीं करते। यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई अजाब होता है या कुछ होता है तो वो हम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते, इस वजह से भी होता है। तो कुरान मजीद में एक और जगह है सूरह दहर में कि यतीम पर तवज्जो नेक लोगों की सिफत है। इरशाद है, नेकी के मर्तबे पर फाइज लोग ऐसा मशरूब पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के ख़ास बंदे पिएंगे और खुद इसे जैसे चाहे जारी कर देंगे। जो नज़र पूरी करते हैं और इसी दिन से डरते हैं जिसकी बुराई हर तरफ फैली हुई होगी और अपनी ख्वाहिश के बावजूद मस्कीन, यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं। वो इनसे कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे ना तो कोई मुआवजा चाहते हैं और ना ही शुक्रगुजारी। हमें तो अपने रब से इस दिन का खौफ है जो शदीद बदमंजर होगा। बस अल्लाह इन्हें इस दिन के शर से महफूज रखेगा और इन्हें शादाबी और मुसरत अता फरमाएगा और इनको सब्र के इवज़ इन्हें जन्नत में रेशमी लिबास अता फरमाएगा। यतीम बच्चे और सैयदजादी। कहा जाता है कि अब्दुल जब्बार नामी नौजवान सफ़र हज के लिए रवाना हुआ। इसके पास 1000 दीनार सुर्ख ज़ादे राह के लिए मौजूद थे। जब काफ़िला कूफा शहर से में पहुंचा तो वहां 3 दिन तक क़याम हुआ। अब्दुल जब्बार सहर सेहत के लिए कूफा की गली कूचों में फिर रहा था कि एक बापर्दा औरत को गंदगी के ढेर के करीब चक्कर लगाते हुए देखा, जैसे वो किसी चीज़ को तलाश कर रही हो। कहता है मैंने महसूस किया कि शायद ये औरत फ़कीर है और अपना राज छुपाना चाहती है। मैं भी इसके पीछे हो लिया ताकि जान सकूं कि खबर क्या है। कहता है मैंने देखा कि औरत कोई चीज़ उठाए अपने घर में दाखिल हो गई। बच्चे दौड़कर इसके गिर्द जमा हो गए, पूछने लगे मादर जान हमारे लिए क्या चीज़ लाई हैं, हम भूख से हलाक हो रहे हैं। औरत कहने लगी परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, अभी तैयार करके तुम्हें देती हूँ। अब्दुल जब्बार ने जब ये सुना तो इसने महल्ले वालों से इसके हालात की खबर ली। महल्ले वालों ने कहा ये बेचारी एक सैयदजादी है, अब्दुल्ला बिन जैद अलवी की बेवा है कि जिसे हज्जाज ने शहीद कर दिया था। इसके यतीम बच्चे हैं। ख़ानदान रिसालत इसे मजबूर करता है कि किसी के सामने दस्ते सवाल ना करे। ये बच्चों की गुज़रात ना जाने किस मुश्किल से करती है। अब्दुल जब्बार ने अपने आप से कहा हज तो बस यूं ही हो गया। 1000 दीनार जो अपने पास रखता था इस सैयदजादी की खिदमत में पेश कर दिया और इसी साल हज पे जाने की बजाय कूफा में ही रह गया। जब हाजियों का काफिला मक्का से वापस पलटा तो वो इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। काफिले के आगे एक शख्स ऊँट पे सवार था। इसने जब अब्दुल जब्बार को देखा तो ऊँट से नीचे उतरा और कहने लगा ई ख्वाजा, अपना ये 10,000 दीनार ले लो जो आपने मैदान अरफात में मुझे कर्ज दिया था। मैं सारे रास्ते तुझे तलाश करता रहा मगर तू मुझे कहीं नजर न आया। अब्दुल जब्बार ने 10,000 ले लिया और हैरान रह गए। चाहते थे कि इस शख्स से हकीकत हाल मालूम करूं, मगर वो हस्ती आंखों से अचानक ओझल हो गई। यानी पैसे देने वाला शख्स अचानक पैसे देते ही गायब हो गया। इस मौके पर एक आवाज़ सुनाई दी, ए अब्दुल जब्बार, बेवा सैयदजादी को आपने जो 1000 दीनार दिया था ये इसके इवज़ 10,000 दीनार भी वसूल करो। तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से मनासिक हज भी अदा कर रहा है, बल्कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी तरफ से हज मकबूल अदा करता रहेगा। और ये भी जान लो कि हमारी दरगाह में किसी नेकोकार की नेकी ज़ाया नहीं की जाती। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल ब दस्त आवुर्द के हज अकबर अस्त, अज हजारान काबा यक दिल बेहतर अस्त। यानी कि दिल हर गुनाह से मजबूत रखो कि यही हज अकबर है और 1000 काबों से एक दिल बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीम नवाजी।
ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک کوچے میں بچوں کی بڑی تعداد کھیلنے میں مصروف تھی۔ ایک کونے میں ایک بچہ زمین پر بیٹھا گریہ کر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے طرف متوجہ ہوئے اور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے، اور آپ نے اس سے وجہ پوچھی۔ بچہ کہنے لگا، میں ایک انصاری کا بیٹا ہوں، میرے بابا جنگ میں مارے گئے ہیں، ماں نے دوسرا شوہر کر لیا ہے، ایک بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب میں اکیلا اور لاوارث رہ گیا ہوں، محلے کے بچے مجھے سرزنش کرتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ نہیں کھلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی ناراحت ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بچے کو اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، آج کے بعد مجھے اپنا باپ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی بہن سمجھنا۔ بچہ بہت خوش ہو گیا، باقی بچوں پر فخر کرنے لگا اور کہنے لگا، مجھے سرزنش نہ کرنا، میرا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے۔ حضور نے بچے کو پکڑا اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گئے اور فرمایا، زہرا یہ میرا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بی بی نے بھی اسے نئے کپڑے پہنائے، سر پر تیل لگایا اور خرموں کا ظرف کھانے کے لیے سامنے رکھ دیا۔ پھر حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو پاس بلایا کہ تم بھی آ کر اپنے بھائی کے ساتھ کھانا تناول فرماؤ۔ حضور کی رحلت کے بعد اس بچے نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور رو رو کر فریاد کی، لوگوں میں یتیم ہو گیا ہوں۔ اسے دیکھ کر سارے لوگ رونے لگ گئے۔ اب میں آپ کو یتیموں کے بارے میں چند نکات بتاتی ہوں۔ یتیم کے مال سے ممانعت یا تبدیلی وغیرہ کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ جب سورہ نساء کی 10ویں آیت نازل ہوئی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ یتیموں کا مال کھانا آگ کھانے کے برابر ہے، تو علاقہ بھر میں بھون چال سا آ گیا۔ جن کے گھروں میں یتیم رہتے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ بعض لوگوں نے یتیموں کو گھروں سے باہر نکال دیا، بعض لوگوں نے یتیموں کے برتن جدا کر دیے۔ گویا نہ صرف صاحب خانہ لوگوں کے لیے بلکہ یتیموں کے لیے بھی خاصی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ لوگ پریشان ہو کر حضور کے پاس پہنچے اور یتیموں کے بارے میں سوال کیا کہ آخر اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یتیموں کے بارے میں اصلاح اور امور ان کے گھر سے نکال دینے سے بہتر ہے، لہٰذا ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ آمیختہ نہ کیا جائے۔ ان کو آزاد کرنے اور ان کے ذمہ داری سے جان چھڑاتے ہوئے گھروں کا خالی کرانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے اموال کا تمہارے اموال کے ساتھ مخلوط ہو جانا، جبکہ ہدف یہ ہو کہ ہم ان کا مال نہیں کھائیں گے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ خدا مفسد کو خوب پہچانتا ہے۔ یتیم بچے بھی حق ملکیت رکھتے ہیں۔ یتیم بچوں کو بھی اچھے لباس اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا وہ تمہاری محبت سے محروم نہ رہیں۔ دنیا میں یتیموں کا مال کھانے والوں کے چہرے قیامت کے دن آگ کھانے والوں ہی کی صورت میں نظر آئیں گے، کیونکہ یتیم کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا، ان کا مال لغزش گاہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یتیموں کے مال کے تحفظ کے لیے کسی اچھے طریقہ کا انتخاب کیا جائے۔ جن لوگوں کے تقوی اور اقتصادی اہلیت کمزور ہوں وہ ہرگز یتیموں کے مال کے قریب نہ جائیں۔ جب یتیم تجربہ اور رشد کو پہنچ جائیں تو ان سے اپنا حکمرانی ختم کر دیں۔ یتیم کے مال میں تصرف اگر زیادہ منافع کی بنا پر ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ یتیم کا مال اس کے حوالے تب کیا جائے جب وہ صحیح طور پر اقتصادی، جسمی اور فکری بلوغ تک پہنچ جائے۔ بھوکا یتیم۔ کہتے ہیں کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ عورت اس نیت سے کہ اس کے شوہر کی خدمت کی اس نے شوہر کی خدمت کی ہو، ایک کام شروع کیا کہ ہر شب جمعہ کھانا تیار کر کے اپنے یتیم بچے کے ہاتھ دیتی کہ جاؤ فلاں فقیر کو دے آؤ۔ فقیر کا گھر تھوڑا دور تھا، بیچارے بچے کو آنے جانے میں کافی دیر ہو جاتی تھی، واپس آ کر بھوکا سو جاتا۔ بالآخر وہ اس معمول سے تنگ آ گیا، بھوک نے اسے مجبور کیا۔ ایک دن کھانا لے کر جا رہا تھا، فقیر کو دینے کے بجائے خود کھا گیا اور خوب سیر ہو کر گھر واپس آیا۔ عورت نے رات خواب میں اپنے خامند کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، بس آج کی رات مجھے تمہاری طرف سے کھانا ملا ہے۔ عورت خواب سے بیدار ہوئی اور کمال شگفتگی سے بیٹے سے پوچھنے لگی، تو نے آج کھانا کہاں چھوڑا ہے؟ بچے نے کہا، چونکہ میں بھوکا تھا میں نے کھانا خود کھا لیا۔ مولا علی علیہ السلام اور یتیم شہید۔ مولا علیہ السلام نے سر راہ دیکھا کہ ایک عورت پانی کا مشکیزہ بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر کی طرف جا رہی ہے۔ مولا نے عورت کی مدد کی اور آگے بڑھ کر مشک پکڑ لی اور اسے گھر تک پہنچا دیا۔
راستے میں حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے شوہر کو حضرت علی علیہ السلام نے جنگ پر بھیجا تھا اور وہ شہید ہو گئے، میں بے سہارا ہوں، اب چند یتیم بچوں کی کفالت میرے ذمہ، حالات بہت خراب ہے، لوگوں کا کام کاج کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام واپس آ گئے مگر ساری رات بہت پریشانی کے عالم میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی حضرت علی نے کھانے پینے کا سامان پشت پر اٹھایا اور عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، بروز قیامت میرے اعمال کو کون کندھوں پر اٹھائے گا؟ بہرحال سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ اندر سے عورت نے پوچھا، کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے کل تمہارا مشکیزہ اٹھایا تھا اور تمہیں سہارا دیا تھا، یہ لو تمہارے بچوں کے لیے سامان لایا ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، خدا آپ پہ راضی ہو اور قیامت کے دن میرے اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، عورت سے فرمایا کہ روٹیاں میں پکاتا ہوں، تم بچوں کا خیال کرو۔ عورت نے جواب دیا، میں روٹیاں پکانے کی مہارت رکھتی ہوں، تم میرے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ عورت نے آٹا تیار کیا اور جو گوشت حضرت علی علیہ السلام ساتھ لائے تھے آپ نے اس کے کباب تیار کیے اور بچوں کو کھانا کھلایا اور بطور شیرینی ان کے ساتھ خرمہ بھی پیش کیا۔ ہر ایک بچے کے سر پر دست شفقت رکھتے، اسے کھانا کھلاتے اور ساتھ ہی کہتے، بیٹا مجھے معاف کرنا، آٹا تیار ہو گیا ہے۔ مولا علی تندور روشن کر رہے تھے کہ اتفاقاً ایک ہمسائی کی آواز اندر آئی اور دیکھ کر حیران رہ گئی کہ صاحب خانہ عورت سے غصے میں کہنے لگی، افسوس ہے تم نے کس ہستی کو کام پر لگا رکھا ہے، یہ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ صاحب خانہ عورت اپنے گلہ-آمیز کلمات پر سخت شرمندہ ہوئی، معذرت خواہ انداز میں کہنے لگی، یا امیر المومنین میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تیرے اور تیرے بچوں کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ اب میں آپ کو یتیموں کے بارے میں چند روایات سناتی ہوں۔ یتیم کی کفالت۔ حضور نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کفالت کرے گا، اسے گھر لے جا کر کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے گا، البتہ اسے جنت عطا ہوگی مگر یہ کہ اس کے گناہ ناقابل عفو نہ ہوں۔ گناہان کبیرہ۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ گناہان کبیرہ 7 ہیں۔ قتل یعنی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، خدا کا کسی کو شریک ماننا، بے عیب عورت پر تہمت لگانا، ریا اور سود خوری جبکہ اس کی حرمت کا علم ہو، جہاد سے بھاگنا، ہجرت سے انکار، والدین کی نافرمانی، عاق والدین، ظلم کے ساتھ مال یتیم کا کھانا۔ پھر امام نے فرمایا، ہجرت سے بھاگنا اور شرک دونوں برابر ہے۔ بہترین گھر۔ حضور نے فرمایا، تمہارے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پر احسان اور مہربانی کی جا رہی ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ یتیم نوازی اور بہشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ہاں کسی یتیم کی کفالت کرے اور ہر لحاظ سے اس کا خیال کرے حتیٰ کہ اس کا احساس یتیمی دور ہو جائے اور یتیمی سے بے نیاز ہو جائے تو خدا اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یتیم نوازی کا اجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے تو اس کے ہاتھ تلے جتنے بال آئیں گے، ہر ایک بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یتیم اور رقت قلب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر دست نوازش اس کے سر پر پھیرے، اس کا دل یقیناً نرم ہو جائے گا۔ یتیم پر توجہ کے اثرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فسادت قلبی اور بے رحمی کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ یتیم کو مہربانی قرار دے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، کیونکہ معاشرے میں یتیم کا ایک حق ہے جو مہر و نوازش ہی کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے۔ یتیم کا مقام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب یتیم گریہ کرتا ہے تو خدا کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے۔ خداوند عالم کی صدا آئی کہ بچپن میں جس کے میں نے والدین چھین لیے، جو اس کا گریہ خاموش کرائے گا، اس پر شفقت
کرے گا بروز محشر میں اس پر جنت واجب کر دوں گا۔ یتیم کی تربیت، یتیم کی اس طرح تربیت کرو جیسے اپنے اولاد کی کرتے ہو، اور اسے اسی چیز سے مارو جس چیز سے اپنے اولاد کو مارتے ہو۔ یتیم کے بارے میں وصیت، مولا علی نے اپنی وصیت میں یتیم کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرو، مرتب ان کی غذا کا خیال رکھو اور ان کا دل تم سے کبھی بھی رنجیدہ نہ ہو۔ امام خمینی کی یتیم نوازی، اٹلی کی ایک عیسائی عورت جو شعبہ کے لحاظ سے سینئر ٹیچر تھی، امام خمینی کی انقلابی شخصیت سے متاثر ہو کر انہیں ایک محبت برا خط لکھا اور ساتھ ہی سونے کا ایک گلوبند بھی تحفہ کے طور پر بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی کر دیا کہ یہ گلوبند میری شادی کی یادگار ہے، مجھے یہ جان سے پیارا ہے جو آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ دفتر والے کہتے ہیں کہ ہم نے کافی دیر تک یہ تحفہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے اس پر کوئی تردد نہ کیا کہ آقا اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ہم نے اس تحفہ اور خط کو ترجمہ کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ سامان لیا اور قریب پڑے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اتفاق سے 2-3 دن کے بعد 4 سالہ ایسی بچی کو امام کی خدمت میں لایا گیا جس کا باپ محاذ جنگ پہ شہید ہو گیا تھا۔ امام نے اس یتیم بچی کو زانوؤں پر بٹھایا، پیار کیا، سر پر کافی دیر تک دست شفقت پھیرتے رہے، آہستہ آہستہ پیار بھرے لہجے میں اسے کچھ کہتے رہے جو ہمیں سنائی نہیں دیا۔ سر انجام جو بچی پہلے انتہائی افسردہ تھی وہ امام کی آغوش میں آ کر مسکرانے لگے۔ امام بھی اسے مسکراتا دیکھ کر احساس مسرت کرنے لگے۔ پھر میز پر پڑے ہوئے گلوبند کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس بچی کے گلے میں ڈال دیا۔ بچی اس خزانہ کو پا کر بہت خوش ہوئی اور امام خمینی نے اس کو الوداع کر دیا۔ آپ کو یتیم کے بارے میں کچھ قرآن آیات سناتی ہوں۔ یتیم پر توجہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سورہ دہر میں ہے، نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور خود اسے جسے چاہے جاری کر دیں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اسی دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی اس کا معاوضہ چاہتے ہیں نہ ہی شکر گزاری، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جس دن شدید بد منظر ہوگا۔ بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں شادابی اور مسرت عطا فرمائے گا اور ان کو صبر کے عوض جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یتیم کا احترام و اکرام، مگر جب سورہ فجر میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم تمہارے دینی بھائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یتیم پر احسان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین اور قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن و گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب پھر گئے اور تم لوگ روگردانی کرتے رہے۔ اسلام میں مال یتیم کا تحفظ، اور یتیم سورہ انعام میں ہے، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں لیتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، وہ ہدایت ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم یاد رکھو۔ یتیم کا مال کھانا، سورہ نساء میں جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ یتیم پر قہر نہ کرو، سورہ ضحیٰ میں ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی، اور اس نے تمہیں گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کیا، لہٰذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں۔